अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल ज़िंदगी में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब मेहदी। हम उनका खैर मक़दम करते हैं और सवालात जो आपके मुसलसल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं। पूरी कोशिश होती है कि हम उलमा किराम की खिदमत में पेश करें ताकि जवाबात से आप और हम सब मुस्तफ़ीज़ हो सकें, इस उम्मीद के साथ कि यकीनन हम उस पर अमल पैरा भी होंगे, क्योंकि ये जवाबात शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दिए जाते हैं। हम एहसानमंद हैं, अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अपने तमाम मराजे किराम, तमाम उलमाए हक़ के और उनके हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें तूल उम्र और सेहत और सलामती अता फ़रमाए। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल किस शहर से, लेकिन उससे पेशतर आगा का इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह मिजाज बखैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। देखते हैं सबसे पहले ये सवाल कहाँ से है। सनावर रजा, मैं मुगल सराय से बोल रहा हूँ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वाजिब और फर्ज में अंतर क्या है। ये फरमा रहे हैं फ़र्ज और वाजिब में फ़र्क क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। हकीकत में फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं जी। जो वाजिब है वही फ़राइज़ भी है, और अगर इल्मी अगर आप चाहते हैं तो फ़र्क पाया जाता है जी। ठीक है। अब देखिए, फ़राइज़ का जो ये जो लफ्ज़ है वो आम है जी। वाजिब एक ख़ास माना में इस्तेमाल, ठीक है। अगरचे आप देखेंगे तो दोनों मिस्ताक में बहुत सारी जगह पर एक माना रखते हैं जी। जैसे नमाज वाजिब है, फरीज़ा भी है जी, फ़र्ज़ भी है, इसी रोज़ा भी वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है, लेकिन ख़ुद उमूमियत के लिए लफ्ज़ में गुंजाइश पाई जाती है। एक आम है, एक ख़ास है जी। शुक्रिया आगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है कि नमाज इकट्ठे हम 2 नमाज या 3 पढ़ सकते हैं, और अगर कज़ा नमाज है तो कज़ा हो जाए तो वो किस तरह पढ़ी जाती है। कज़ा नमाज किन हालात में किस तरह पढ़ी जाती है, और किन हालात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। भाई का सवाल वाज़ेह नहीं है। फरमा रहे हैं कि अगर क़ज़ा हो जाए नमाज खुदा न ख्वास्ता तो किस तरह पढ़नी चाहिए, और किन हालात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज हर हालत में पढ़ना चाहिए जी। और क़ज़ा जैसी हुई है अगर उस तरह अदा कर सके तो बहुत अच्छा है जी। वरना क़ज़ा के अदा करने में तरतीब शर्त नहीं है जी। ठीक है जी। आपको क़ज़ा तो करना है, जो नमाज आपने छोड़ी है उसको भरपाई करना है जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह क़ज़ा हुई उसी तरतीब से आप बचा लेंगे। अगरचे बेहतर तो यही है कि तरतीब के मुताबिक अंजाम दिया। शुक्रिया। अगला साहिल का सवाल लेते हैं। बरेली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ रिश्ता जो जाता है वो लड़के की तरफ से जाता है, लेकिन जबकि हुजूर जो थे हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनका रिश्ता जो आया था वो जनाब खदीजा की तरफ से आया था, और मौला अली का रिश्ता जो आया था वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया था। लेकिन हमारे यहाँ जो भी रिश्ता जाता है तो लड़के वाले की तरफ जाता है कि मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मतलब अगर हम लोग जो है वो मतलब उनकी क्या नाम है उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, और उसके बावजूद जबकि हमारे यहाँ रिश्ता जो भी जाता है वो लड़के वाले की तरफ से ही जाता है। ऐसा क्यों है? मैं इस सवाल करने। हमारे यहाँ रिश्ता लड़के वालों की तरफ से क्यों जाता है? देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत वाज़ेह बात है। आपको ज़रूरत है बीवी को जी, ठीक है, तो जिसको ज़रूरत होगी, आखिर इंसान प्यास लगती है तो कुएं के पास वही जाता है, वही जाता है, वहाँ थोड़ी चल के आता है जी। और ये जो कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे भाई को इश्तबा हुआ है जी। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रिश्ता नहीं भेजा, ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जी। रिश्ता मोमिन कुरैश जनाब अबू तालिब लेकर गए जी। पैगंबर का रिश्ता जनाब अबू तालिब लेकर गए। ये एक अलग बात है कि जनाब खदीजा की तरफ से ये जो है इजहार किया गया था कि पैगंबर का रिश्ता आए या हम पसंद करते हैं, लेकिन रिश्ता तो लेकर
ابو طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب کے. اسی طرح جناب زہرا کا بھی رشتہ، سلام اللہ علیہ کا رشتہ بھی مولائے کائنات لے کر گئے، پیغمبر نہیں لے کر آئے تھے. جی اور یہ ہماری سنت بھی ہے ہمارے وہاں جی کہ لڑکے کو علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کلابیہ کے گھر میں رشتہ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ جی. جناب عقیل لے کر گئے جی. رشتہ، ام البنین جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ام البنین کا. جی تو ہمارے یہاں سیرت اور سنت یہی ہے کہ لڑکا لے کر جائے گا جی رشتہ، لڑکی نہیں لے کر آئے گی. یہاں پر الٹا ہے، جی. لڑکی والے رشتہ پیش کرتے ہیں لیکن شریعت میں تو لڑکا پیش کرتا ہے. بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. میں عاقب علی ملک کشمیر سے بول رہا ہوں. مولانا سے ایک سوال کی وضاحت چاہتا ہوں. قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہے کہ کوئی کام آسان کرنے کے لیے یا کوئی مشکل پیش آئے تو وسیلہ بنا کے خدا سے دعا مانگنا چاہیے، مگر ہم اکثر وسیلہ کے بغیر سیدھا مولا علی سے مشکل آسان کرنے کی استدعا کرتے. اس میں وضاحت چاہتا ہوں کہ وسیلہ کے بغیر براہ راست مولا علی سے یا دوسرے معصومین سے دعا مانگنا کس حد تک صحیح ہے بمطابق قرآن یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب چاہتا ہوں. وسلام. شکریہ. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کبھی ہم ڈائریکٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مانگتے ہیں. صحیح جی. کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے وہاں بہت واضح بات ہے کہ ہم اپنے معصوم اماموں سے بھی ڈائریکٹ حاجت مانگ سکتے ہیں. جی بے شک. ٹھیک ہے. اور اللہ سے بھی حاجت مانگ سکتے ہیں. اللہ سے مانگنا ہی چاہیے. جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ یہی عبادت کرتے ہیں. خود یہ حدیث امام علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ دعوت میں امام نے کسی کو بلایا تھا اور اس میں حنبلیوں کے امام بھی شریک ہوئے، ابو حنیفہ حنفیوں کے امام. حنفیوں کے امام. جی. اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو امام نے فرمایا اللہم منک و من رسولک، تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. جی. تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے آیت پڑھ کے سنائی وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ. اے میرا حبیب، یہ لوگ آپ سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں سوائے یہ کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کیا ہے اور اللہ کے رسول نے انہیں بے نیاز کیا ہے. تو اگر اللہ کا خالی یہ کہہ دینا تھا اللہ بے نیاز کرنے والا ہے، جی. پھر اللہ کے رسول کا قرآن میں کیوں ذکر آیا؟ جی. 74 آیت سورہ توبہ کی دیکھ لیجئے. جی. امام نے فرمایا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ نعمت حقیقی تو دینے والا بے شک اللہ ہے، بے شک. لیکن وہی اللہ اپنے رسول کو جب وہ پاور دیتا ہے کہ آپ دے سکتے ہو تو شرک کہاں سے ہوگا؟ بے شک. شرک ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ ایک پیرل طاقت کا اعتراف کرے. ہمارا کیا کہنا ہے، اور جتنے بھی امامیہ مذہب کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ساری طاقت اللہ کے رسول کے پاس جو ہے ہم یہ کہتے دی ہوئی ہے خدا کی. بے شک یقیناً. تو چاہے خدا سے مانگو یا ان سے مانگو تو ایک ہی ہے، جی. کیونکہ اصل حقیقی دینے والا ان کو بھی اللہ ہی ہے. جی. تو ان سے مانگنا جا گویا خدا سے مانگنا ہے. بے شک. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے جس میں امام نے پڑھ کے سنایا. جب امام ابو حنیفہ کو پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ آیت دیکھی ہی نہیں قرآن میں. اللہ اکبر. لیکن یہ اعتراف کیا انہوں نے کہ ہاں یہ بات ہے. جی. تو یہ ایک آیت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں ایسا نہیں ہے. آج آنکھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بے شک. اللہ. جی. بصیرت بینائی دینے والا اللہ ہی ہے. جناب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بابا کی آنکھیں جو چلی گئی ہیں میرا پیرہن ان کی آنکھوں سے لگا دو. جی. تو آپ کہیں گے پیرہن آنکھ دینے والا؟ دینے والا تو وسیلہ ہی ہے نا وہ. جی. پیرہن تو ہے نا وہ. جی.
یہ تو انکار نہیں کر سکتے آپ. جی اسی طرح جناب تابوت، جناب موسیٰ کے تابوت، جی تو یہ جو کہہ دینا کہ ہم اپنی حاجت نہیں طلب کر سکتے، یہ غلط ہے. کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ہاں، اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ آپ ان کو اللہ سے الگ نہ قرار دیجئے. جی دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، وہی ہے، یہ وسیلہ ہے اس کا. وسیلہ ہے، اور اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے. ہاں، میں اندرجیت سنگھ راٹھور بول رہا ہوں. میں رہائشی بامبے کا ہوں، تھانے کا. میں پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ میں ایک پنجابی سکھ ہوتے ہوئے میں نے ایک مسلمان غریب لڑکی بنگلور کی رہائشی سے شادی کری تھی. میرے ساتھ 11 سال میرے ساتھ میں زندگی گزار کے 2015 میں اس کے ماں اور بہن میرے گھر پہ آئی تھانے میں. اجمیر کے درشن کے نام سے ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو اور میری بیٹی کو لے کے چلے گئے، اور میں اب یہاں پہ کیس لڑ رہا ہوں اپنی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے. انہوں نے میرے پیسے اور میرے جو بھی رتبہ تھا انہوں نے اپنے دونوں بیٹی اور بیٹے کی شادی میں میرا پیسہ بھی یوز کرا. 2014 میں اس کے بیٹے کی شادی تھی تو کم سے کم 80-90 ہزار کی ساڑیاں میں نے بھجوائی. میں چاہوں گا عباس صاحب میرے کو ضرور اس چیز کی تسلی دے. یہ انہوں نے ایک شادی کی، یہ سکھ ہیں، انہوں نے شادی کی ایک مسلمان لڑکی سے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ لڑکی نے اسلام چھوڑا یا انہوں نے اسلام قبول کیا. شادی کس طرح یہ وضاحت نہیں کی انہوں نے. 15 سال بعد اس لڑکی نے اور اس کے گھر والوں نے دھوکہ دیا. اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر یہ شادی جو ہے والد ہے، قانونی ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو یقینی بات ہے لڑکی کے گھر والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کا پیسہ یا اس کی اولاد اپنی کسٹڈی میں لے لے. جی اولاد شوہر کی ہوتی ہے، یا شوہر کا جو پیسہ ہے وہ لڑکی کے گھر والے یوز نہیں کر سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت. بغیر اس کی اجازت. جی ٹھیک ہے. اب ایک طرفہ بات سن کے ہم ڈیسیزن نہیں دے سکتے کہ بھئی شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے. آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں ان کی بھی بات پتہ چل جائے تو اس میں اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی حکم کیا ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں. لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ کسی کا بھی پیسہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. جائز نہیں ہے اسلام. جی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے اور کس شہر سے. میں احمد آباد سے ترنم بول رہی ہوں. میرا تیسری بچی پیٹ میں تھی 28 فروری کو 2015 میں، اور لقوہ مار گیا، پیرالائسس لقوہ، ہاتھ اور پیر میں. بہت علاج کروایا، سب روڑ گئے. شوہر بھی چھوڑنے کا بولتے ہو، دنیا دشمن ہوتی جاتی، کچھ نہ کچھ بولتے جاتے میرے کو. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور اللہ استغفر اللہ بھی کرتی رہتی ہوں، تو بھی شیطان کیا پتہ کیا کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کچھ کرا ہوا ہے میرے اوپر. جھاڑو ڈونا اپنے حضور پہ چلا تو اپنے پہ بھی چل سکتا ہے. بس وہ استغفر اللہ کرتی رہتی ہوں میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی رہتی ہوں. اور میرے لیے دعا کی درخواست ہے. مسائل زندگی میں میری، بس میرے حق میں دعا کرو کہ میرے شوہر کے دل میں محبت ہو جائے. اور بچے بھی 3 بچے، 1 لڑکا 2 لڑکیاں. لڑکی تیسری میری ممی رکھ رہا ہے MP اسلام میں. اللہ ان کا بھی بھلا کرے. صلاۃ الحاجات پڑھتی ہوں، صلاۃ توبہ پڑھتی ہوں، اور اللہ سے بس مغفرت کی دعا کرتی ہوں، اللہ کے کلمہ شریف اور میرے کا انتقال ہو جائے بس. گھریلو میاں بیوی کے تعلقات، بیوی کے بیمار ہونے کے بعد بچی پیدا ہوئی، اس زمانے میں حاملہ تھی، پیرالائسس اٹیک ہو گیا، اس کے بعد شوہر، اور اس میں ایک طرح کی جدائی سمجھ لیجئے. دیکھیں، حقیقت میں میاں بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مثلا یہ اگر کوئی خدا نخواستہ پریشانی آ جائے ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. جی حقیقت میں انسانیت کے خلاف. اور میری بہن جو کہہ رہی ہے، میں وہ کہتا ہوں جب پڑھ رہی ہیں آپ وہ انف ہے، بس اس کو دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جی آپ جو یہ جناب یونس یعنی ذکر یونسیہ پڑھ رہی ہیں وہ بہت طاقتور ہے. جی یا آپ جو استغفار کر رہی ہیں وہ بہت طاقتور ہے، آپ کی پریشانی دور کر سکتے ہیں. صلاۃ حاجت پڑھ رہی ہیں آپ، صلاۃ توبہ پڑھ رہی ہیں، تو وہ کافی ہے. لیکن آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھیں اور دعا کریں. اور ایک چیز اگر اور کر سکتی ہیں تو نماز شب پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا. اور ہم بے شک آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں آپ کی پریشانی دور کرے اور آپ کے شوہر کو آپ سے
لگاؤ اور ان سے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. ہیلو جاوید بھائی، السلام علیکم. میں مرشد آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا کوئی سزا؟ میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر پریشانی میں مبتلا ہے کیسے پتہ چلے کہ یہ امتحان ہے یا ہماری عذاب ہے ہمارے دیکھیے پر؟ بہت آسان طریقہ ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی کردار میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر لگاتار مصیبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. جی. لیکن جب آپ گنہگار ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تب آپ کو پریشانی آ رہی تو آپ جان لیجئے کہ امتحان نہیں ہے، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی. اسی لیے جو کفارہ ہوتا ہے جلدی سے ختم ہو جاتا ہے. جی. امتحانات تھوڑا لمبے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے. میں خوشحال حسین بات کر رہا ہوں دلی سے. میرا سوال یہ ہے جناب کہ نماز مغربین جو ہے وہ ایکچوئل وقت کیا ہے؟ سپوز ابھی 6:30 کے آس پاس اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو ہم اس سے کتنے دیر بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ذرا میری اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مغرب کا وقت صحیح کیا ہے، ظاہر غروب یا غروب حقیقی؟ یہ عرفی غروب جو ہے، دیکھیے یہ جو ظاہری آپ ابتدائی جس کو ہم کہتے ہیں جی. وہ نہیں ہے. حمرہ مشرقیہ ختم ہو جائے جی. اور وہ حمرہ بیچ آسمان پہ آ جائے جی. تو مغرب کا وقت ہوتا ہے. تو خالی سورج ڈوبنے سے مغرب کا وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی سرخی ختم ہو جائے جی. اور تاریکی چھانے لگے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سری نگر سے بول رہی ہوں، زاہدہ ہے میرا نام. میرا سوال ہے کہ جب نماز جعفری تیار کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ مفات الجنہ اور تفت العوام پہ اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے قرات کے بعد 15 دفعہ تسبیح اربع اور رکوع قیام اور سجود میں بھی 10 نماز جعفر تیار کے بارے میں ہماری بہن بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہے. جی. کہ آپ قرات کے بعد مثلا 15 بار جو ہے تسبیحاتیں پڑھیے، پھر رکوع میں جائیے تو 10 بار پڑھیے، سجدے میں جائیے تو 15 بار پڑھیے. وہ اسی طرح جو وہ طریقہ لکھا ہوا وہی ہے. جی. اور آپ جو ہے بہترین وقت دوپہر کا ہے، لیکن آپ کبھی بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں سسٹر. تو نماز شب جو ہے شب کے وقت پہ ظہر کی قضا اور عصر کی قضا پڑھ کے شفا کی 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر کی پڑھی ہے تو کیا وہ صحیح ہے، یا پوری شب کی 8 رکعت پڑھ کے شفا کی اور وتر کی پڑھنا صحیح ہے؟ یہ تھوڑا معلوم مولانا. تو اس کے بعد میں مغرب عشاء کے بعد میں پھر مغرب عشاء کی قضا پڑھ لیتی ہوں. یہ سب پڑھنا کیا بہتر ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال تھوڑا جواب دیجیے مولانا. آپ کا بہت بہت شکریہ. نماز شب پڑھنا چاہے انسان اور اس کی نماز قضا ہو تو نماز قضا پڑھے یا نماز شب پڑھے؟ دیکھیے یہ تو نہیں کہیں گے نماز شب نہیں پڑھے، لیکن پہلے قضا پڑھنا چاہیے. جی. اور یہ بھی تصور غلط ہے کہ ہم جو ہے 8 رکعت جو ہے وہ نماز قضا میں شامل کر لیں اور 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لیں. جی نہیں. اگر نماز شفا مکمل پڑھنا چاہتی ہے تو 8 رکعت نماز نافلہ پڑھیے، 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. جی. اور نماز قضا جو ہوئی ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہی ہے. جی. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ وہ نماز آپ پوری کیجئے. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پہلے سے تو پڑھے نہیں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم مطلب ہجوں سے پڑھ رہے ہیں. کیا ہمارا مطلب ہمیں روانی نہیں آ رہا ہے جلدی، لیکن ہجوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر ممی پاپا سے، ہمارے شوہر سے جیسے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے بعد ہماری بہن سے مطلب بولنے نہیں دیتے، اور جو ہے بولنے نہیں دیتے ہیں. اور بچوں اگر بچے میرے یا اس کے بچے مطلب ملتے ہیں تو مار پیٹ یا کچھ، یا
ہمیں اپنے شوہر سے مطلب جو ہے بغیر بتائے بولنا اپنی بہن سے یا اپنے بولنا چاہیے یا نہیں، بس یہی سوال ہے. اور ہمارے اسلام میں تو ایسا ہے نہیں. ہمارے مولا علی اور یہ سب تو یہ بتاتے ہیں کہ مطلب سب سے مول جول یا دشمن بھی ہو اس سے. یہ قرآن مجید بچپنے سے نہیں پڑھی تھیں، اب پڑھ رہی ہیں، حجے کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن جو ہے دیکھنا بھی ثواب ہے. جی حجے سے بے شک ابھی آپ کو روانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے اچھی طرح سے روانی بھی آ جائے. قرآن پڑھنا بہرحال ثواب ہے، جی بے شک. دیکھنا ثواب ہے. جی تو آپ بھلے آپ کو ابھی حجے سے پڑھنے اور پڑھیے، جی. بالکل پڑھیے. اور دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ ان کی فیملی اور ان کے والدین کی فیملی میں اختلاف ہے، جس کی بنیاد پر جو گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. دیکھیے صلہ رحم واجب ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. تو شوہر کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے بابا سے بات کرنے کو منع کر دے یا بہن سے بات کرنے کو منع کر دے، لیکن شوہر کی اطاعت واجب ہوتی ہے. گھر سے نکلنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے. تو شوہر بات کرنے سے تو نہیں منع کر سکتا ہے، جی الا یہ کہ فتنے کا سبب ہو، وہ بھی چونکہ صلہ رحم کرنا واجب ہے. جی. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے، انسانیت کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ یہ بات چیت بند کی جائے. ہر مومن، مسلم پیغمبر کہتے تھے کہ کوئی مومن نہیں ہے جو دوسرے مومن تک 3 دن تک بات چیت بند نہ رکھے. کرے. جی تو آپ اپنے شوہر سے بھی کہیے اور خود بھی سمجھ جائیے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، جی. وہ لڑائی، 2 بچے جب اکٹھا ہوں گے تو کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو ہی جائے گا. وہ ایک ہو جاتے ہیں، بڑے بیکار میں آپس میں لڑتے ہیں. جی جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اماموں کی سیرت بھی اس کے برخلاف. ائمہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے آج ان کی سیرت میں اپنے دشمنوں کو سے بھی بات کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ساحل خان سر، میرا سوال تھا کہ مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے مکروہ میں اور حرام میں برائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ کو ہرگز کسی بندے کا یہ کرنا پسند نہیں. جی یعنی یہ اس کی برائی، اس کی خرابی، اس کا نقصان انتہا کو پہنچ گیا ہے. جی. اور اللہ کسی بھی صورت میں اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ آپ. جی. مکروہ میں خرابی ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی خرابی نہیں ہے جس سے وہ بینڈ ہو جائے، ناراض ہو جائے اللہ. ناراض ہو جائے. جی. تو خرابی تو ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی بینڈ لگا دیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام جاوید اقبال، نیو دہلی. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح سے قبل جو مولانا عربی میں دعا کراتے ہیں، اگر وہ عربی کی دعا مولانا نہ پڑھائیں یا مولانا کی آمد اس جگہ نہ ہو جہاں نکاح ہو رہا ہے، تو کیا نکاح مانا نہیں جائے گا، یا بغیر مولانا کے وہ نکاح جو ہے نکاح ہوگا یا نہیں؟ یعنی مولانا کی آمد وہاں پر ضروری ہے یا وہ دعا ایک عام آدمی بھی کرا سکتا ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ صیغہ نکاح کے لیے کیا مولوی کا ہونا ضروری ہے یا خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ خود بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کو آتی ہے جی صحیح طریقے سے. تو زوجین خود پڑھ سکتے ہیں، زوجین کے گھر والے بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مولوی کا ہونا شرط نہیں ہے. صحیح طور سے صیغہ پڑھ سکتا ہو. خالی صیغہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ قصد انشاء کا بھی جو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے. مولوی صاحب کا ہونا ضروری نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہاں جو ہے انگلش باتھ روم ہے اور وہ پیشاب کرنے کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں سسٹم، مطلب ایسا ہی کھڑے کھڑے سب پیشاب کرتے ہیں. تو کیا ہم کھڑے کھڑے کر کے اگر پانی سے استنجا کر سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں صحیح انتظام نہیں ہے طہارت کا، یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ جو کہا ہے انہوں نے خود، یہ جو انگلش واش روم ہے اس پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپ؟ جی. اگر گیلا ہے آپ خشک کر لیجئے، آپ بیٹھ جائیے. جی. بھئی گیلا ہوگا تو یہ آپ کو امکان پایا تھا کہ نجاست ہو آپ کو لگ جائے، لیکن سوکھا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی. تو آپ بیٹھ جائیے اسی کے اوپر اور جو ہے طہارت کر لیجئے. اور اگر مجبوری ہے تو کھڑے ہو کر بھی
اور شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ نجاست آپ کے کپڑے اور بدن تک نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ طہارت کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی میں اپنا نام اور اپنا ایڈریس نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن مجھے جاوید صاحب سے اس میں کہنا ہے کہ جس شوہر کے لیے بیوی بچے بوجھ ہو، کھانے پینے کا کھاتا ہو اور اس کے لیے سر درد ہو تو وہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اور جس شوہر اس کے خرچے نہ اٹھائے، اس کو مارے پیٹے اور اس کے بچے بھی اسی طرح اس کے ہاتھ بھی رہ سکتی ہے یا پھر طلاق دے سکتی ہے۔ یہ پہلے تو ناظرین کرام آپ کی خدمت میں ایک بار پھر یہ میں عرض کر دوں کہ برائے مہربانی جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے واضح طور سے واضح بلند آواز میں اپنا سوال درج کرائیے۔ اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مبہم ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ یہ سوال میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن بہرحال جتنا سمجھ میں آیا آگاہ خدمت پیش کر رہا ہوں۔ یہ اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر مارتے پیٹتے ہیں اور ان کے ساتھ میں انصاف نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ طلاق لے سکتی، خلا لے سکتی ان سے؟ دیکھیں، اگر شوہر بے جا مار رہا ہے، بے جا برا بھلا کہہ رہا ہے، بے شک لے سکتی ہے جی، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے کے گھر والوں کا فریضہ ہے جی کہ وہ دونوں لڑکی اور لڑکے کے گھر والے جو سمجھدار ہوں، جو ان میں سے ایک کو انتخاب کر کے ان کے مسائل کو سننا چاہیے جی، اور پھر ان کے درمیان صلح کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اور شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو مارے ناحق پیٹے۔ جی مارے پیٹے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہلو، میں ایک لڑکی کی ماں بولتی ہوں، وہ اس کو اس کی زوجہ ساتھ میں رہتی نہیں ہے، لیکن وہ مینٹیننس لیتی ہے۔ اپنے اسلام مذہب میں کسی میں بھی شریک حیات بولتے ہیں زوجہ کو، تو زوجہ کو شریک حیات بننا چاہیے کہ نہیں زندگی میں، اس کا ساتھ دینے کا یا چھوڑ دینے کا، کیسا بھی شوہر ہو؟ پلیز جواب دینا برابر۔ اس کے پہلے بھی ایک میں نے سوال کیا تھا، اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا کچھ، آپ پلیز دیکھ کے بولنا۔ السلام علیکم۔ بہن کے سوال میں ایک مجھے اعتراض ہے کہ یہ شوہر کیسا بھی کیوں نہیں ہو، بیوی کو اس کے ساتھ نبھانا۔ جی، اسلام کہتا ہے کہ نہ تم کسی کو ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ جی، یہ جو حدیث معصومین کے ہے کہ نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، جی، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ جی، تو یہ کہہ دینا کہ شوہر کچھ بھی کرے ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں۔ شوہر کا ایک باؤنڈری ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کا حق رکھا ہے، ہاں اس کا حق بیوی کو پورا کرنا چاہیے۔ جی، بے شک۔ اسی طرح جب بیوی حق پورا کر رہی ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک حق ادا نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہ کہ اب شوہر اس کو ستا رہا ہے، اس کو مار ڈالنا چاہ رہا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے تو ٹارچر کہتا ہے، کہتے ہم عورت ہیں تو ہمیں سب کچھ سہنا ہے، ایسا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے۔ ریحان بول رہا ہوں امروہہ سے۔ السلام علیکم۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا کہ صدقے میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اور کتنا کتنا نکالنا چاہیے؟ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ لفظ عام ہے جی، اور زکوٰۃ لفظ خاص۔ جی، زکوٰۃ کچھ چیزوں پر واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کشمش ہے، جو ہے، یہ ہے، بکریاں ہیں، نصاب ہے اس کا، اور اس کا نصاب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مثلاً 20 کنٹل ہوا تو اب یہاں دیکھیں سچائی قدرت کی طرف سے ہوئی ہے یا نہر سے ہوئی ہے۔ جی، تو اگر قدرت کی طرف سے ہوئی تو آپ کو 20واں حصہ، خود کیا ہے تو 40واں حصہ دینا ہے۔ جی، سونے چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے، جی، اونٹ اور گائے، بکری، بھیڑ، ان کی زکوٰۃ الگ ہے۔ جی، تو آپ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص مقدار تک آپ کا مال پہنچ گیا تو 20واں یا 40واں حصہ آپ کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ جی، صدقات ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ جی، اپنی جان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مال کے لیے ہو سکتا ہے، فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، جو کسی کی مدد کر کے بھی، راستے کا پتھر ہٹا کے کسی کو ضعیف کو راستہ پار کرا کے، سب صدقہ ایک عام لفظ ہے۔ جی، اور زکوٰۃ ایک خاص لفظ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہلو، ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی،
और तो हमेशा परेशान रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और बहुत तकलीफ होती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो इसके लिए क्या करें? परेशानी में मुब्तला है, इसको इनको क्या करना चाहिए? अल्लाह देखिए कोई भी आदमी को तकलीफ में खुद नहीं डालता है, इंसान खुद अपने आप को तकलीफ में डालता है। बेशक। ऐसे वक्त में जब कभी परेशानी आई तो इंसान का पहला काम है कि देखिए हम कोई मुसलसल गुनाह ना कर रहे हैं जी, जिसकी बिना पर हमें परेशानियां आ रही हैं। और अगर सब कर रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर सब आलसी लोग हैं घर में, तो कैसे परेशानी दूर होगी? जी। अल्लाह चाहता है एक मोमिन जहाँ इबादत गुजार हो, परहेजगार हो, गुनाहों से दूर हो, वहीं जफाकश हो। जी। उसके बाद भी नहीं होता, आप सब इस्तगफार कीजिए, बहुत जल्द आपकी परेशानी दूर हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगले साल का सवाल। मैं अख्तर हुसैन बोल रहा हूँ बनारस से, और मेरा सवाल ये है कि नमाज जुमे को जो नमाज पढ़ी जाती है हज़रत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम की, तो उसका लोग कहते हैं कि वक्त जो है ठीक 12 बजे है, तो क्या ये ठीक है या 12 के पहले या 12 के बाद भी पढ़ी जा सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो क्या हल्के गुनगुने पानी से वजू बना सकते हैं? ऐसे इतना गुनगुना हो कि जैसे उसकी तासीर वो ताज़े पानी के बराबर हो जाए। कि हज़रत जाफर तैयार की जो नमाज है किस वक्त बेहतर है पढ़ना? बेहतर तो वही है जो कहा है 12 बजे, यानी जोहर के करीब, जोहर का करीब। जी। अब वो जो कहते हैं 12 बजे, वो एग्जैक्टली वक्त नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हमेशा वक्त बदलता रहता है। जी। जोहर के करीब पढ़ी जाए, ये बेहतरीन वक्त है उसके लिए, वरना पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। ठंडे पानी से वजू करना अक्सर जो है मुज़िर हो जाता है सेहत के लिए, या नामुमकिन हो जाता है, या इंसान को बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उस सिलसिले में अगर कुनकुना पानी करके, अगर देखिए हमारे वहाँ सूरज से गर्म जी पानी से वजू करना मकरूह है जी। बाकी आप गर्म करके पानी करना चाहें कोई मसला नहीं है जी। नहीं जी, सिर्फ सूरज से जो गर्म पानी है उससे ना नहाए, ना गुस्ल करे, ना वजू करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मेरा नाम सैयद अली हाशिम है, मैं कस्बा कुनर की मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या एक ही काम के लिए बार बार इस्तिखारा दिखाना सही है या नहीं है? अगर सही है तो दिखा सकते हैं या नहीं, ये बताएं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि फिक्री अमल क्या है, और फिक्री अमल का अगर किसी ने किसी के ऊपर कराया है तो उसका कोई काट या कोई तरीका है जो उसे खत्म किया जाए? तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो लोग गालियाँ बकते हैं, फौज गालियाँ बकते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द, उनका इस्लाम में या शरय में क्या है, क्या वो है, सजा है या क्या है तरीका? ये हमारे भाई के 3 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि एक ही काम के लिए बार बार इस्तिखारा दिखाया जा सकता है? देखिए ये जो मसला है, अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है जी तो एक बार ही काफ़ी है जी। और अगर आप पहले से तय किए हैं कि जब तक इस्तिखारा नहीं आएगा मैं देखता रहूँगा जी, तो आपको भरोसा नहीं, आपको अपने पर भरोसा, उस पर भरोसा नहीं है जी। तो ये काम नहीं करना चाहिए, हकीकत में नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल भाई का ये है, सिफली अमल अगर है तो उसका तोड़ क्या है अगर कोई कर दे? देखिए किसी भी इल्म का जो है, जैसे आप कह रहे हैं, उसका तोड़ जो है एक ही है। आज आप पाकीज़ा रहिए जी, तहारत से रहिए जी, अल्लाह के बंदे बन के रहिए, कोई आपके ऊपर अब असर नहीं होगा इंशाअल्लाह जी। और अगर ऐसा होता है तो कुरान हर चीज़ के लिए शिफा है। आप जी, जो 4 कुल पढ़ते रहिए जी, मऊज़तैन खास तौर से पढ़िए जी, तो आपका असर खत्म, बावजू रहिए, सलवात पढ़ते रहिए। अगर है तो उसका असर नहीं होगा। तीसरा सवाल हमारे भाई का ये है कि फुहश गालियाँ देना या गालियाँ देना किसी मोमिन की शान है? ये हमारे वहाँ गुनाह करार दिया, गुनाह कबीरा है जी जी। साबुल मोमिन, मोमिन को गाली देना जी, असल एक मोमिन फहश बात नहीं कर सकता, गाली तो बहुत दूर की बात जी। तो ये तो गुनाह कबीरा में आता है किसी को आप गालियाँ बकें। और कतई उम्र भी होता है इससे, यानी उम्र देखिए ये जो बात है, जैसे ही आप कोई भी गुनाह कबीरा का बहुत बुरा असर है जी, ठीक है। शरीयत ने जिन गुनाहों को बैन लगाया, कहा जिस पे जहन्नम का वादा किया, उसको हम गुनाह कबीरा कहते हैं जी।
تو گناہ کبیرہ جہاں یہ گالی دینا انسان کی زبان اور خب سے سریرہ یعنی اندر سے خراب ہونے کی دلیل ہے، وہی بد زبان ہونے کی وجہ اور مومن کی شان نہیں ہے نہیں بالکل۔ آئیے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کس شہر سے ہے۔ ہیلو، میں دہلی سے بول رہی ہوں، میرا نام نسیم جہاں ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانی جو کرواتے ہیں تو وہ مطلب کیا اوپر سے خدا ہندو بنا کر بھیجتا ہے اور ہمیں یہاں مسلمان بنانا پڑتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 16 سید کے روزے وہ 16 سید کے ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ کتاب پڑھواتے ہیں، تو وہ راجا بھی وہ کون سی کتاب پڑھوایا کرتے تھے جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ غلط فہمی بہن کو کہ جن کی ختنہ نہیں ہوتی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یہ ختنہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا کیا ہے؟ ہمارے وہاں یقینی بات ہے کہ حکم جو سیرت پیغام مستحبات میں سے قرار دیا گیا، تاکید کی گئی ہے، اور آج میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ ختنہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس کو انفیکشن نہ ہو۔ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، پھر سنت محمدی بھی ہے اس میں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ شریعت جو ہے کوئی بھی حکم لاگو کرتی ہے تو اس کا فائدہ دیکھ کے کرتی ہے، کوئی بھی حکم، جی بے شک اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف، اور اس کا اسلام سے کوئی لینا، یعنی یہ جو کہہ دینا کہ ختنہ نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہے، ختنہ ہوگا تو مسلمان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 16 سیدوں کا روزہ، یہ نئی نئی خرافات ہمارے یہاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے خود بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے۔ اب جہاں تک کہانیوں کا تعلق تھا، اس کا ایک میں نے کافی سوچا تو مجھے یہ لگا کہ امام کے معجزات، اس کو معجزات کہیے نا، کہانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ تھوڑا الفاظ غلط، اور یہ جو نادان لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واقعاً جو ہے یہ جو تاریخ میں ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، معجزات انبیاء کی، معصومین کی، اور ہر امام کی معجزے لکھے، مدینۃ المعاجز نام کی کتاب 10 جلدوں میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں شاید، یعنی یہ میری سوچ ہے، یہ کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، شاید اماموں کا جو ہے جب تقیہ کا شدید زمانہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے کہنا شاید جان کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، تو لوگوں نے کیا کیا، کہانی کے عنوان سے پڑھنا شروع کیا، اور اس سے برکت بھی حاصل کرتے۔ یقینی بات ہے کہ معجزہ سن کے انسان کے مان میں تازگی آتی ہے، تو شاید ایک وجہ ہو کہ تقیہ کی شدت نے لوگوں کو یہ الفاظ بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ اب تو کوئی زمانہ نہیں تقیہ کا، اب تو کوئی زمانہ نہیں، تو اگر بی بی کے معجزات سن رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منت مان رہے ہیں کہ ہم بیوی کے معجزات اور علوم آل محمد کو حاصل کریں گے، ہمارا یہ کام ہوا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جو ہے منت مان رہے ہیں کہ اگر مولا میرے کام ہو گیا میں 16 دن روزہ رکھوں گا، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 16 سیدوں کا روزہ، ہاں وہ سمجھ میں نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد فائد خان، میں دہرادون سے بول رہا ہوں، اتراکھنڈ سے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ جتنے بھی ونگ چینل کے کاریہ کرتا ہے ان سب کے لیے میری طرف سے السلام علیکم، اور ونگ چینل بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی اس سے معلومات ہو رہی ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں زیادہ تر مسلمانوں کے گھروں کی لڑکی عورتیں جو نوکری کر رہی ہیں، یا وہ یہ بتائیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر کوئی اپاہج آدمی ہے، اس کے گھر کی لیڈیز کوئی کام کر رہی ہے، تو یہ مسلمان خاتون کو نوکری کرنا، دیکھیے نوکری کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ نوکری کو اسی صورت میں حرام قرار دے سکتے ہیں جب ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں اس کی عزت اور گناہ میں پڑنے کا شریعت پامال ہو رہی ہو، پامال بہت، وہ صحیح بات ہے، لیکن اگر ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت حجاب کے ساتھ کہیں جاب کرتی ہے اور گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، یقین نہ ہو، تو وہ جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شکریہ، آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ
کہ جب حضرت مسلم اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا, نہر میں ڈال دیا تھا, تو کیا ان کو کسی نے نکال کے قبر بنائی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں کہ قربۃ اللہ پڑھیں گے, تو اس میں کیا پرندرن پاک کو ہدیہ کرتے ہیں یا پھر قربۃ کہہ کے نماز یا دعا پڑھی؟ اور وہ پہلا دو سوال ہماری بہن کے. پہلا تو یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو فرزند کوفے میں شہید ہوئے ہیں, ان کو کسی نے دفن بھی کیا تھا یا نہیں؟ جی ہاں بالکل. آج ان کی مسیب میں قبر ہے, جی, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے نکال کر ان کو دفن کیا تھا. نماز واجب کے اندر جو ہم قربۃ اللہ کہہ کے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر اس میں ہم قربۃ اللہ کہتے ہیں, تو جو واجب نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر سکتے ہو نماز؟ نہیں بھائی, نماز واجب ہے وہ. جی, ہمیشہ مستحب نماز کا جو ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں, جی, لیکن جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے وہ آپ کے لیے ہے. وہ آپ کے لیے. شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں فاطمہ بول رہی ہوں میرٹھ سے. جی پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اس پروگرام کی وجہ سے لوگوں تک اتنی نالج پہنچ رہی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی, آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اگر یہ جو آپ کا چینل ون ہے, یہ کسی اور ڈش ٹی وی وغیرہ آتے ہیں وہ فری آتے ہیں, اگر ان پر بھی یہ آ جائے یہ چینل ون تو بہت بہت آپ کا شکریہ ہوگا, تاکہ یہ جو لوگ جو انکنوینئنس فیل کرتے ہیں, مطلب پیسے نہیں دے پاتے ہیں لوگوں ڈش ٹی وی کے لیے, وہ لوگ فری میں بھی دیکھ سکیں. اور میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ کچھ پروڈکٹس ہیں یہ آیورویدک جو بہت زیادہ فیمس ہیں پورے ورلڈ میں, مینس ہماری کنٹری میں بھی بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں, کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے شریعت وہ دیتی ہے اس بات کے لیے اجازت؟ جیسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بہت سارے پروڈکٹ آ رہے ہیں اس کے آیورویدک, تو کیا ہم وہ یوز کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک پیغام ہے میری اپنی جانب سے, چینل ون کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں چینل ون کسی وجہ سے نہیں دیکھا جا سکتا, یا تو وہاں پر انتظام نہیں ہے, یا وہاں ٹاٹا یا ویڈیوکون یا ایئرٹیل نہیں ہے, اور وہ افراد جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یہ میری پورے قوم سے گزارش ہے کہ ہم جو صدقات اور خیرات اور ڈونیشنز ہم کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم ان افراد کے گھر میں اس شرط کے ساتھ میں کہ وہ ان مذہبی چینلز کو ضرور دیکھیں گے اور اس سے مستفیض ہوں گے, ان کے گھر میں یہ ڈش لگانے کی کوشش کریں اس علاقے میں. یہ ایک اپیل ہے. اور جو آپ کا بہن معروضہ ہے وہ ہم انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے, اور آپ کے سجیشن پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سوال بہن کا یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جو جس کا ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ہوتا ہے, تو کون سے پروڈکٹس ہیں جس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہیں یہاں, اور کس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جنرل جو اجزائے حرام سے نہیں بنائے گئے ہیں, جی, آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی, جو حرام چیزوں سے نہیں بنائے گا آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. بہت بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. میرا نام علی ہے, میں کشمیر سے ہوں. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سود لینا سب سے بڑا گناہ ہے یا دینا؟ جو ہم بینکوں سے یہ سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کھیلوں میں شرط لگانا ناجائز ہے. اگر ہمیں وہ کھیل کھیلنا ہوگا, کوئی بھی کھیل جس میں فارم کے لیے 10 روپے لگتے ہوں گے, کیا ہم اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں؟ بھائی کے 3 سوال ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ سود سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے سود. جی, اس کا لینا دینا کیسا ہے؟ حرام. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں, سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام. جی. اب رہا جہاں تک سوال بینکوں سے جی لینے کا, تو ہمارے وہاں جو ہمارا آغا سستانی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اور مسلمان بینک ہے تو آپ نہیں لے سکتے. جی, ٹھیک ہے. اگر جو ہے گورنمنٹ کا بینک ہے تو آپ شرطوں سے لے سکتے ہیں. جی. یا جو ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا ہے, جی, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کس کا پیسہ مل رہا ہے, جی, تو آپ لے سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ یہ مجہول المالک, جی, پتہ نہیں ہے کس کا پیسہ ہے. جی,
جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا امام ہوتا ہے. تو ہم یہ پیسے امام کی طرف سے لے رہے ہیں اور ہم یہ پے بھی اس کو کر دیں گے, اور اگر ہماری مجبوری نہ ہوتی تو ہم یہ انٹرسٹ پے نہیں کرتے. اس شرط پر لینا جائز ہے. ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ خالی الفاظ بدل رہے ہیں. جو چیز ناجائز ہے اس کا مطلب ہے کیا؟ جی اب ناجائز فارسی اور اردو میں, حرام عربی میں. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نتیجہ دیکھ کر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ناجائز جو ہے وہی حرام ہے, جو حرام ہے وہی ناجائز ہے. جو کھیل میں شرط لگاتے ہیں پیسوں کی یا کسی اور چیز کی, وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے وہاں شریعت میں کمپٹیشن جو ہے کھیلوں میں چند ہی کا ہو سکتا ہے. جی. گھڑ سواری کے لیے, جی. تیر اندازی کے لیے, جی. اور تیراکی کے لیے, سوئمنگ کے لیے. جی. جی. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جی. اب کوئی بھی کھیل جو جوئے کی طرح کھیلا جائے گا وہ صحیح نہیں ہے. جی. اس کو نہیں کھیلنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. جو معصوم کی صفت بتا دیجیے, اور معصوم کی صفت کے ساتھ جو صفت آپ معصوم کی بتائیں گے اس کے ماتحت معصوم کے گھرانے کے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے کہ مولا علی کے 2 بیٹے وقت امام اور معصوم ہیں, اسی طرح مولا علی کے 1 بیٹے اور بھی ہیں, جناب مولا ابوالفضل بن عباس ہے, جناب زینب بن کلثوم ہے. یہ بھی معصوم کی پہلی صفت بتائیے, اور اس صفت کے ماتحت ہم انہیں کیا سمجھے؟ مولا عباس سے, جناب زینب سے, جناب ام کلثوم سے. فقط السلام. خدا حافظ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈسٹربنس آپ کے فون میں تھا یا ناظرین عام طور سے ڈسٹربنس ہوتا ہے, اس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے. سوال یقین جانیے صحیح طور سے ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے, ہم بہت مجبور ہو جاتے ہیں اس سوال کو رد کرنے کے لیے. بہرحال آپ کے سوال جتنا میری سمجھ میں آیا وہ آگا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ فرما رہے ہیں معصوم کی صفت کیا ہے؟ معصوم کا ہمارے وہاں جو کنسپٹ ہے, جو معصوم ہوتا ہے, اللہ جو ہے, اگر بہت سمپل الفاظ کروں تو ہم کہیں جیسے انسانیت میں سب سے بلند اور برتر انسان, جو ہر کمال میں ہر انسان سے برتر ہو, جی, اور گناہوں سے دور ہو, اس کو کہتے ہیں معصوم. محفوظ عن الخطا ہو. جی. تو جو معصوم یعنی گناہوں سے دور ہو اور ہر کمال میں تمام انسانوں سے اپنے زمانے میں افضل ہو, جی, اس کو کہتے ہیں معصوم. جی. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. میں پونا سے صادق بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار نے جس طرح انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی کہ کھل کے خلافت کا اعلان کیا کہ آدم کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پہ, جس طرح آدم کو خلیفہ پہلا بنایا, اسی طرح امت نے آخری بعد رسول کو خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس کے بارے میں ذرا جانکاری چاہیے تھی. آدم کے بارے میں تو ایک ہی بار ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, لیکن حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. جی بالکل. جی دیکھیں آج مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث غدیر کے بارے میں. جی. آج جو ہے علماء اہل سنت کے بڑے بڑے حافظ, جی, جو حدیثوں کے جانکار ہیں, اس سب کہتے ہیں جی کہ پیغمبر نے 18 ذی الحجہ کو علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا. جی بے شک. اور یہ جملہ بہت مشہور ہے, آج علماء سنت اہل سنت اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور سبھی مانتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بعد جانشین علی علیہ السلام کو معین کیا. جی بے شک. یہ ایک مختصر ہے, ورنہ اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی ہے. 10-12 جلد کتابیں حدیث غدیر کے اوپر لکھی گئی ہیں. جی ہاں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام جاوید, شہر بدایوں سے. جی سر, مجھے یہ جاننا تھا کہ کن صورتوں میں اسلام میں قتل کے بدلے اس کا مطلب کیا ہم اس کا رپلائی یا جواب میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا جائز ہے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو؟ یہ غالباً بھائی خون بہا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے وہاں قتل جو ہے اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے وارثوں کو قرآن کہتا ہے جی کہ اگر کسی کے گھر کے لوگ کو, کسی کے گھر کے آدمی کو مار دیا گیا تو اس کے گھر والوں کو حق ہے کہ قاتل کو قصاص کرے. جی. قصاص نہیں بدلہ لے لے. جی. اور اگر قصاص نہیں لے سکتے تو اس کا خون بہا نہیں, دیت لے لیں. جی. پیسے لے لیں. جی. لیکن یہ ساری چیزوں کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے. جی. کہ جب تک آپ کورٹ میں ثابت نہیں ہوگا کہ یہ قتل عمدی جان بوجھ کر ہے
یا غلطی سے ہو گیا یا غلطی اور عمدی دونوں مل کر ہے، تو یہ جو ہے بہت ساری شرائط اور کنڈیشن اس کے اوپر ہے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے جی، ورنہ جو ہے بہت ساری ایسی شرائطیں نہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو خنبہ یعنی پیسے لینا پڑیں گے، دیت لینا پڑے گا۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرے بھائی کا 27 جنوری 2011 کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو اس کے لیے میں کوئی دعا پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب سے، بہت بہت شکریہ اگر آپ دعا بتا دیں۔ بھائی کی آنکھوں کی روشنی ایکسیڈنٹ میں چلی گئی ہے، کوئی دعا چاہتے ہیں؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا توسل یا ابصر الناظرین، جی وہ پڑھیں جی انشاءاللہ وہ بہت اثردار ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔